सन 712 ईस्वी हिंदुस्तान के साहिली इलाके पे एक बहरी बेड़ा अरब की सरजमीन से आता है। उस बहरी बेड़े की क़यादत मोहम्मद बिन कासिम कर रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम को हजाज बिन यूसुफ, जो उमैयद सल्तनत का एक गवर्नर है, उसने भेजा है। और उसको भेजने की वजह यह है कि हिंदुस्तान के अंदर एक नई सोच, एक नई फ़िलासफ़ी, एक नए मज़हब को इंट्रोड्यूस किया जाए। ये हिंदुस्तानी और अरबी जो हैं कई सदियों से आपस में तिजारत कर रहे हैं, मगर शायद इस दफ़ा आने का मकसद जो अरबी बहरी बेड़ा है उसका यह है कि वो इस इलाके पे क़याम करे, उस इलाके के अंदर अपनी हुकूमत कायम करें और एक नए मज़हब को इंट्रोड्यूस कराएं। राजा दाहिर के नाम से एक ब्राह्मण सिंधी बादशाह की हुकूमत है उस इलाके में, उसको हरा दिया जाता है और सिंध के इलाके में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाती है। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रहते हैं, हमारा ये ख्याल है हम अपनी तारीख़ को 712 ईस्वी से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम सफ़ेद घोड़े पे हमारे आबा व अजदाद इस इलाके में आए थे। मगर हमारा अलमिया ये है कि हम अपनी हिस्ट्री को, जो कि बांग्लादेश से लेके खैबर तक जो हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको सुनते नहीं हैं, उसको मानते नहीं हैं। हिंदुस्तान वाले अपनी हिस्ट्री, जो इंडिया में लोग रहते हैं, वो अपनी हिस्ट्री को बहुत पहले से देखते हैं। हम अपनी हिस्ट्री को 712 से स्टार्ट करते हैं। मगर सच्चाई ये है कि अगर आप रैंडमली हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोगों का, बांग्लादेश में रहने वाले लोगों का और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का डीएनए टेस्ट कराएं, तो इस धरती की जो कदीम तहजीबें हैं, धरती पे जो कदीम रहने वाले लोग थे, उनके असर, इस मिट्टी का असर हम सब के खून के अंदर है। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि हमें अपनी शेयर्ड हिस्ट्री को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, हमारे अंदर तजस्सुस होना चाहिए कि हम कौन लोग हैं, हम ऐसे दिखते क्यों हैं, हम ऐसे बोलते क्यों हैं और हम ऐसे सोचते क्यों हैं। और इस सरजमीन के अंदर जो हज़ारों सालों से मुख्तलिफ लोग आते रहे, उन लोगों ने हम लोगों की डीएनए के अंदर, हमारी सोच के अंदर, हमारी फ़िलासफ़ी के अंदर क्या असर छोड़े। आपको मैं सदियों पहले लेके चलता हूँ, बल्कि सदियों भी नहीं, करोड़ों साल पहले लेके चलता हूँ, करोड़ों साल पहले के हिंदुस्तान में। आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले दुनिया में एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसको पेंजिया कहते थे। ये हमें जियोलॉजी बताती है कि तमाम दुनिया आपस में जुड़ी हुई थी और तकरीबन 20 करोड़ साल पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ इलाके अलग होना शुरू हुए और हिंदुस्तान का जो उस ज़माने में जजीरा था वो एशिया के पीछे पीछे चल पड़ा। और तकरीबन 15 करोड़ साल पहले हिंदुस्तान एशिया की सरजमीन से, एशिया के लैंड मास से टकराया और टकराव के नतीजे में दुनिया के अजीमुशान पहाड़ी सिलसिलों ने जन्म दिया। कराकोरम का और हिमालय का जन्म हुआ। और ये वो पहाड़ी सिलसिला है जो एक नेचुरल बैरियर है हिंदुस्तान के और बाकी इलाकों के दरमियान। यानी ये इलाका जो है, हिंदुस्तान का इलाका, ये तकरीबन कट गया बाकी एशिया से, क्योंकि उस ज़माने के लोग जो थे, जो दुनिया के पहले लोग थे, आज से 10,000 साल पहले, उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उस एरिया को क्रॉस करके आते। मगर हिंदुस्तान के अंदर तहजीबें फलना फूलना शुरू हो गई। इन पहाड़ों के बनने से ये हुआ कि गर्मियों के ज़माने में जब इन पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती तो इस धरती के ऊपर दुनिया के अजीमुशान दरिया बहना शुरू हो गए। ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, चनाब, रावी। और एक दरिया ऐसा है जिसने इस सरजमीन को अपना नाम दिया। वो लोग जो मगरिब से इस इलाके में आते थे, जब वो पोटोहार के इलाके से क्रॉस करते थे, पोटोहार प्लेटो जो रावलपिंडी जहाँ पे वाक़ है पाकिस्तान में, तो एक अजीम शान दरिया उनके सामने आता था। उस दरिया का नाम सिंधु रिवर दिया गया। ये सिंधु रिवर जो मगरिब से आने वाले लोग थे, इन्होंने नाम दिया। और उस दरिया के जो ईस्ट में लोग रहते थे, उनको सिंधु कहना शुरू कर दिया गया। और इवेंचुअली सिंधु तब्दील हो के हिंदू में तब्दील हो गया। दुनिया की जो कदीम तहजीबें हैं, जो दुनिया के पहले लोग थे, जब हंटर गैदरर्स थे, और हंटर गैदरर्स के बाद जब ज़राअत लोगों को समझ आई, तो दरियाओं के किनारों पे सिविलाइजेशंस ने जन्म लेना स्टार्ट कर लिया। दरिया नील जो इजिप्ट में वाक़ है, दरियाए फ़रात और दजला यानी यूफ्रेटिस और टाइग्रिस रिवर्स, और हमारे दरियाए सिंध के किनारे लोगों ने आबाद होना शुरू कर दिया। दरिया सिंध के किनारे हमें जो कदीम तरीन तहजीबें मिलती हैं वो तकरीबन 5000 BCE से मिलती हैं। इनको हम इंडस रिवर सिविलाइजेशन कहते हैं। बालाथल का इलाका जो राजस्थान में वाक़ है, उसके भी असरात हमें 4000 साल BCE से मिलते हैं। ये इंडस रिवर सिविलाइजेशन क्या थी और ये कौन लोग थे
اور اس علاقے کے لوگوں کی فلسفی کیا تھی؟ یہ قدیم لوگ جو ہندوستانی تھے یہ سوچتے کس طرح تھے، ان کا مذہب کیا تھا، اس کے اوپر انتہائی زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ 2600 BCE کے آس پاس بڑے بڑے شہروں کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں، مونجو دڑو اور ہڑپا کے شہر میں۔ ہڑپا ماڈرن ڈے پاکستان کے پنجاب پروونس میں ہے، مونجو دڑو ماڈرن ڈے پاکستان کے سندھ پروونس کے اندر ہے۔ ان شہروں کو دنیا کے سب سے بڑے شہر قرار دیا جاتا ہے اس زمانے کے۔ یہاں پہ پراپر گھر بنائے گئے تھے، سیوریج سسٹم جو ہے دنیا کا پہلا سیوریج سسٹم ان شہروں میں بنایا گیا تھا۔ ان شہروں کے اندر حکومتیں بھی تھیں، مگر ان شہروں کے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے بھی ٹریڈ کرتے تھے۔ میسوپوٹیمیا جو قدیم تہذیب ہے عراق کی، وہاں پہ ہمیں آرٹیفیکٹس ملے ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن کے۔ یہ جو تبت کا پلیٹو ہے چائنا میں، یہ جب گرمیوں میں گرم ہوتا ہے تو یہ بے آف بنگال سے ہوا کھینچتا ہے، اور یہ جو موئسچر ہے جب یہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے ٹکراتا ہے تو مانسون کی بارشیں ہوتی ہیں ہندوستان کی سرزمین پہ۔ یہ صدیوں پرانا سسٹم ہے، شاید لاکھوں سال پرانا سسٹم، اور اس وجہ سے یہ زمین انتہائی زیادہ زرخیز ہے، اور یہ 6 مہینے تک یہ ہوائیں ایک طرف چلتی ہیں اور 6 مہینے دوسری طرف چلتی ہیں۔ ان ہواؤں کو سمجھ کے ہندوستان کے لوگ آسانی سے صدیوں سے اپنے آس پاس کے علاقوں سے ٹریڈ کر رہے ہیں۔ مگر ہندوستان کے جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ تھے یہ زرعی لوگ تھے، ہمیں کوئی خاص جنگ کے آثار یہاں نہیں ملتے۔ ان کے مذہب کے بارے میں بھی کچھ ٹھوس طریقے سے نہیں بتایا جا سکتا کہ ان کا بلیف سسٹم کیا تھا، مگر شکتی اور اندرا کے ٹیرا کوٹا مجسمے ان علاقوں سے ملے ہیں۔ ہندوستان کی پراسپیرٹی کو بہت صدیوں سے لوگوں کی نظر میں رہی۔ جو لوگ سینٹرل ایشیا میں رہتے ہیں، جو لوگ مختلف علاقوں میں رہتے تھے، ان کی نظر ہمیشہ سے ہندوستان کی پراسپیرٹی پہ تھی، اور 1500 BCE کے آس پاس سینٹرل ایشیا سے ایک نومیڈک لوگ آرین، ان کی انکرجن سٹارٹ ہوئی ہندوستان کے اندر۔ اسی دور کے آس پاس انڈس ویلی سویلائزیشن کا خاتمہ ہمیں نظر آتا ہے، مگر یہ بات صحیح طرح سے ثابت نہیں کی جا سکتی کہ انڈس ویلی سویلائزیشن آرینز کے آنے سے ختم ہوئی یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ختم ہوئی۔ میکس مولر جو جرمن ہسٹورین ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ آرینز کے آنے کی وجہ سے انڈس ویلی سویلائزیشن تباہ ہو گئی، مگر اس بات کے بھی ثبوت ہیں کہ انڈس ریور جو دریائے سندھ ہے، اس کا جو فلو ہے وہ تبدیل ہوا اور ان شہروں کے ہڑپا اور مونجو دڑو سے دور جاتا گیا، اور شاید ان علاقوں کی پراسپیرٹی دریا کے چینج ہونے کی وجہ سے ختم ہوگی۔ ہمیں مونجو دڑو میں وٹریفیکیشن کے بھی آثار ملتے ہیں۔ وٹریفیکیشن اس عمل کو کہتے ہیں جب مٹی کو اتنی زیادہ گرم کیا جاتا ہے، سلیکون کو، کہ وہ شیشے میں تبدیل ہو جاتا ہے، مگر یہ بات ٹھوس طرح سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ سویلائزیشنز ختم کیسے ہوئی۔ مگر آرینز کے آنے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہندوستان کی سرزمین پہ۔ اس دور کو ویدک دور بھی کہا جاتا ہے۔ ایک نئی زبان وہ انٹروڈیوس ہوئی اس علاقے میں، اور اس کو سنسکرت کہتے ہیں، اور یہ زمانے میں جو ویداز ہیں وہ سنسکرت میں ہی لکھی گئیں۔ آرینز کی جو کلچر تھا، آرینز کی سوسائٹی تھی، وہ ایک کاسٹ سسٹم کے اندر بٹی ہوئی تھی۔ اس کاسٹ سسٹم میں جب ایک انسان پیدا ہوتا تھا تو اس کی جگہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوتی تھی سوسائٹی کے اندر۔ اس سوسائٹی کے سب سے اوپر درجے پہ جو لوگ تھے وہ برہمن تھے، یعنی وہ لوگ جو اسکالرس تھے اس زمانے کے، وہ لوگ جو پریسٹ تھے اس زمانے کے، اور اس کے نیچے جو سیکنڈ نمبر پہ کاسٹ تھی وہ کاشتریہ کاسٹ تھی، جس کے اندر واریئرس تھے، جنگجو لوگ، جن کا کام اپنے علاقے کی حفاظت کرنا ہوتا تھا، جن کا کام اپنی ملکیت کو، اپنے ملک کو پھیلانا، اپنی قوم کی پوزیشن کو پھیلانا ہوتا تھا، اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہوتا تھا۔ تیسری جو کاسٹ تھی وہ ویشیا کاسٹ تھی، جو ٹریڈرز تھے، وہ لوگ جو تجارت کے شعبے سے منسلک تھے۔ چوتھے نمبر پہ شودر تھے، وہ لوگ جو لیبرز تھے، جو لیبر کا کام کیا کرتے تھے۔ اور آج کل ایک 5ویں کاسٹ جس کو دلت کہتے ہیں، انٹچبلز، وہ بھی اس کاسٹ سسٹم کے اندر شامل ہے، مگر اس زمانے میں، یعنی ہمیں آرینز کے شروع کے زمانے میں اس کاسٹ کے بارے میں کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ملتا۔ یہ ویدوں کا دور تھا۔ آرینز جس سوچ کو، جس فلسفی کو اس علاقے میں لے کر آئے، اس کو سناتن دھرم یعنی ایٹرنل آرڈر کہا جاتا تھا۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو نام ہے انڈیا، ہندوستان، یہ نام بھی قدیم انڈیا کا نہیں نام تھا۔ یہ ہندوستان جو نام ہے یہ مغرب سے آنے والے لوگوں نے دیا۔ مہابھارت کے اندر ہمیں ایک بادشاہ، ایک میتھولوجیکل بادشاہ بھارتا کا ذکر ملتا ہے،
اور بھارتا نے اس سرزمین پہ قبضہ کیا اور اس علاقے کا نام بھارت ورش پڑ گیا، یعنی بھارت کی سرزمین۔ شاید قدیم لوگ اس علاقے کو بھارت کے نام سے ہی جانتے تھے، جو میتھولوجیکل بادشاہ بھارتا کے نام پہ تھا، اور آج بھی بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر ایک موومنٹ ہے کہ انڈیا کا نام تبدیل کر کے اس کا قدیم نام بھارت رکھ دیا جائے۔ یہ جو ویدوں کا دور ہے، اس زمانے میں جو ہندوازم کے جو قدیم ٹیکسٹ ہیں وہ لکھے گئے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوازم جو ہے وہ ایک پولیتھیسٹک سوچ کا ہے، پولیتھیسٹک ریلیجن ہے، مگر ہندوازم کی سوچ کے اندر، ہندوازم کی فلسفی کے اندر بھی ایک برہما، ایک ایٹرنل، ایک دا ون کا خیال موجود ہے۔ وہ جو ایٹرنل ہے، جو ہر چیز کا قابض ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو برہما جو ہے اس کے نیچے ایک پینتھین ہے ہندوازم کے اندر۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ہندوازم کی جو اینشنٹ ٹیکسٹ ہیں وہ لکھے گئے، سنسکرت میں لکھے گئے، ویداز لکھی گئیں، پراناز لکھی گئیں، اپانشد لکھی گئیں، رگ ویدا، رامائن، بھگود گیتا اور مہابھارتا جیسی ایپکس جو ہیں وہ اس زمانے میں لکھی گئیں۔ آرینس کے زمانے میں ہندوستان کے اندر جب ایک نئی فلسفی آئی، ایک نئے ٹیکسٹ آئے آرینس کے، مہابھارت، وید اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑی ایپکس جب لکھی گئیں، تو ہندوستان کی فلسفی کے اندر، ہندوستان کے لوگوں کے اندر جو سوچ ہے وہ وسیع ہوتی گئی۔ ایک طرح کی انلائٹنمنٹ قدیم ہندوستانیوں کی سوچ کے اندر، قدیم ہندوستانیوں کے ذہن کے اندر آتی گئی، اور ایک طرح کا ایک پیریڈ چلا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ریلیٹو کام کا پیریڈ تھا۔ جو نیچرل بیریئر ہے پہاڑوں کا ہندوستان کی بارڈرز کے اوپر، اس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ فورن واریر انکرجنز نہیں ہوئی ہندوستان کے اندر۔ ہندوستان کی آبادی بڑھتی گئی، لوگوں کی سوچ کے اندر اضافہ ہوتا گیا، ہندوستان کی پراسپیرٹی بھی بڑھتی گئی۔ ہمیں یہ جو ٹریڈ روٹس ہیں ہندوستان کے، یہ مختلف صدیوں میں مختلف طریقے سے نظر آتے ہیں۔ یہ جو مانسون کی ہوائیں ہیں، یہ ہندوستانی ٹریڈرز کو ہندوستان کے ساحلوں سے افریقہ تک لے کے چلی جاتی تھیں، اور یہاں سے واپسی پہ اس ٹریڈ کو ہم بہت زیادہ اس کے اثرات جو ہیں وہ قدیم دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آرینس کے بعد ایک اور دور آیا جہاں پہ ہندوستان کی سوچ نے، ہندوستان کی فلسفی نے، ہندوستان کی انلائٹنمنٹ نے بہت زیادہ ترقی کی، مہاویرا اور گوتم بدھ کی صورت میں۔ مہاویرا جو 599 سے 527 BCE تک تھے، اور گوتم بدھ جو 563 سے 483 BCE تک تھے، انہوں نے ایک نئی سوچ، ایک نئی فلسفی کو ہندوستان کی لوگوں کے اندر انٹروڈیوس کرایا، اہمسا اور ستیا کی فلسفی۔ انہوں نے سناتن دھرم سے ڈیویٹ کیا، اور ان دونوں لوگوں کی جو سوچ ہے ایونچولی جینزم کا مذہب اور بدھزم کا مذہب جو ہماری اس ہندوستان کی دھرتی سے نکلے تھے، ان کی مینیفیسٹیشن ہوئی ان دونوں کی سوچ کی۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ انسان جو ہے وہ انلائٹنمنٹ حاصل کر سکتا ہے نان وائلنس سے اور سچ بول کے، اور انلائٹنمنٹ کا حصول جو ہے وہ انسان کی خواہش ہونی چاہیے۔ یہ دونوں فلسفیز جو ہیں، یہ دونوں مذاہب سپر نیچرل بیلیف کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی سینسز کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے۔ جو انسان محسوس کرتا ہے، جو انسان دیکھتا ہے، جو انسان سوچتا ہے، ان کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے۔ یہ جو نان وائلنس ہے، یہ ایک ریولوشنری آئیڈیا تھا اس زمانے میں جب ڈو اور ڈائی پوری دنیا میں چل رہا تھا۔ قدیم دنیا میں ایک ہی سوچ تھی کہ یا مار دو یا مر جاؤ، اور یہ جو سوچ ہے نان وائلنس کی، یہ سوچ، اہمسا کی سوچ ہندوستان سے نکلی۔ اس فلسفی کے اوپر آج کے زمانے میں بھی گاندھی جی نے عمل کیا، اس فلسفی کے اوپر نیلسن منڈیلا نے بھی جب اپنی تحریک چلائی تو انہوں نے بھی اس پہ عمل کیا۔ اس کی جو ہمیں چروکا کی فلسفی جو ہمیں بدھزم اور جینزم دیتی ہے، اس فلسفی کو آگے چل کے ہندوستان کے اندر جو بڑی بڑی ایمپائرز قائم ہوئیں، ان ایمپائرز نے اس کو استعمال کیا، اس فلسفی کے اوپر عمل کیا، اور ہندوستان جو ہے وہ ایک طرح کی دنیا کے اندر ایک انلائٹنمنٹ کا علاقہ بن گیا، ایک ایسی سرزمین جس سے دنیا کے اندر جو دنیا کی سوچ ہے، دنیا کی جو سائنس ہے، اس کے اندر سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ شاید اینشنٹ ورلڈ میں ہندوستان سے آ رہا تھا۔ ہندوستان کی پراسپیرٹی کے اوپر اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ باہر کی طاقتوں کی بہت زیادہ نظر تھی۔ ہندوستان کا جو ایسٹرن بارڈر ہے وہاں پہ چائنیز ایمپائر تھی، اور ہندوستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہاں پہ ایک ایمپائر جس کو پرشین ایمپائر کہتے ہیں، اس کا جنم ہو رہا تھا دنیا۔ اور اخیمینید کنگڈم جو تھی، اخیمینید ایمپائر کا بادشاہ سائرس، اس نے حملہ کیا ہندوستان پہ، اور ہندوستان کے اندر جو پرشین انفلوئنس ہے
وہ آہستہ 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 اثر پکڑنا شروع ہو گئی، اور سائرس کا پوتا ڈورائس نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے حصے پہ قبضہ کر لیا، اور پرشیا کا جو انفلوئنس ہے، اینشنٹ پرشیا کا، وہ آہستہ 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 اس زمانے کے اندر ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں، لوگوں کی سوچ میں دیکھتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے لیے ہندوستان کے اندر پرشین امپائر کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ جو ہے وہ پرشین امپائر کا حصہ بن گیا، اور ایونچولی وہ دور آ گیا جو گریکس کا دور ہے، اور الیگزینڈر دا گریٹ، سکندر اعظم نے 330 BCE میں ہندوستان پہ حملہ کیا۔ یہ الیگزینڈر دا گریٹ جو میسیڈونیا سے نکلا تھا، سکندر یونانی اس کو کہتے ہیں، مگر بہرحال الیگزینڈر میسیڈونیا سے نکلا، اور اس نے سب سے پہلے پرشین امپائر کو کرش کیا، اکیمینیڈس کی امپائر کو کرش کیا، اور پھر وہ ناردرن روٹ سے، خیبر پاس سے ہوتا ہوا ہندوستان میں داخل ہوا۔ ہندوستان میں جب الیگزینڈر داخل ہوا تو ہندوستان کے اندر ایک گریکو بدھسٹ فلسفی، ایک گریکو بدھسٹ انفلوئنس کا اثر آنا شروع ہو گیا، جس کو ہم گندھارا سویلائزیشن، جو ٹیکسلا پاکستان کے علاقے میں واقع ہے، وہاں پہ اس کے اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہندوستان کی زمین ہے، زرخیز زمین، اس زمین کے ساتھ ساتھ جو اینشنٹ ہندوستانی تھے، اینشنٹ بھارت میں رہنے والے لوگ تھے، ان کے دل اور دماغ بھی اسی طرح زرخیز تھے جس طرح کی اس زمین زرخیز ہے۔ اس خطے میں رہنے والے لوگوں نے پہلے آرین سناتن دھرم کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے اثر کو لے کے چلے، اس کے بعد جینزم آئی، اس کے بعد بدھزم آئی، اہمسا کی فلسفی آئی، اس کو بھی ہندوستان نے امبریس کیا۔ اس کے بعد جب پرشین انفلوئنس آئی تو اس کا اثر بھی لوگوں نے امبریس کیا، اور اس کے بعد جب گریکو بدھسٹ کلچر انٹروڈیوس ہوا ہندوستان میں تو اس کی مینیفیسٹیشن بھی ہم اس زمانے کے لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ الیگزینڈر بہت ینگ ایج میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد ایک انڈیجنس امپائر جو ہندوستانیوں کی امپائر تھی، مورین امپائر کا دور سٹارٹ ہوا، اور چندر گپت موریہ کی سربراہی میں ہندوستان کے بہت بڑے علاقے پہ قبضہ ہوا، اور اس قبضے کے بعد مورین امپائر سٹارٹ ہوئی ہندوستان میں، اور چندر گپت موریہ جو ایک عظیم شان بادشاہ تھا، کانکرر تھا، اس کا پوتا اشوک نے بدھزم کو اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا ہندوستان کی، اپنی مورین امپائر کی، اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ اینشنٹ ورلڈ کے اندر اہمسا نان وائلنس کی فلسفی کے اوپر ایک بہت بڑی امپائر بنی اور کامیابی سے چلی، اور اس کو دنیا کی عظیم ترین حکومتوں کے اندر سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جو ایک ریولوشنری آئیڈیا تھا کہ اتنے بڑے علاقے کے اوپر ایک ایسی امپائر ہو جو نان وائلنس پہ بلیو کرتی ہو۔ یہ تمام آئیڈیاز، یہ تمام فلسفیز جو ہیں، یہ اس خطے سے، اس مٹی سے نکلی ہوئی فلسفیز ہے۔ ایونچولی بدھزم جو ہے وہ اشوک کے زمانے کے بعد جاپان تک پھیل گئی۔ یہ لوگوں کو، چونکہ ہم جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، مگر ہندوستان سے جو سوچ اور جو فلسفیز نکلی ان کا اثر ایشیا کے کونے میں جو جاپان کا علاقہ ہے وہاں تک سفر کر کے گیا۔ مورین امپائر کے بعد انڈیا کا گولڈن ایج سٹارٹ ہوتی ہے۔ مورین امپائر کے بعد گپتا امپائر نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، اور گپتا امپائر کے زمانے میں، جس کو ہندوستان کی سوچ کا، ہندوستان کی زبان سنسکرت کا گولڈن دور سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں لٹریچر، سائنس، میتھمیٹکس، آرکیٹیکچر اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں پہ کام ہوا، اور یہ ایونچولی ہندوستان کی پہچان بن گئی کہ یہاں پہ اسکالرز رہتے ہیں، دنیا کی جو عظیم آئیڈیاز ہیں وہ اس مٹی سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں کالی داسا، یہ کالی داسا کا نام ہمیں اس لیے نہیں پتہ کیونکہ ہمیں اپنی تاریخ میں یہ پڑھایا نہیں جاتا۔ شکنتلا سوترا جو ہے وہ کالی داسا کی نے لکھی، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ 1000 سال تک دنیا کے مختلف علاقوں میں، یہاں تک کہ جاپان تک، آپ کالی داسا کی جو لٹریری ورکس ہیں ان کو پڑھا جاتا تھا، ان کو سنایا جاتا تھا، ان پہ ایکٹ کیا جاتا تھا۔ آج ہم ان ناموں سے واقف نہیں ہیں چونکہ ہم نے اپنی تاریخ سے ان بڑے ناموں کو ہٹا دیا ہے، ہم نے اپنی تاریخ سے ویسے پرشین انفلوئنس کو بھی ہٹا دیا ہے، مگر کالی داسا جو اینشنٹ ورلڈ کا شاید سب سے بڑا اسکالر تھا، اس کا جنم بھی گپتا امپائر کے دنوں میں ہوا۔ اور آریہ بھٹا وہ میتھمیٹیشین ہے جس نے زیرو کی ایجاد کی، جس کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں زیرو کی ایجاد کی۔ یہ زیرو جو ہے یہ بھی ہندوستان کی سوچ سے، ہندوستان کی فلسفی سے نکلا۔ زیرو جو ہے وہ ہندو فلسفی کے اندر ایک وائڈ کو کہتے ہیں، یعنی عربی میں ظفر۔ یہ جو سوچ ہے ظفر کی، یہ
جو میتھمیٹیکل کانسیپٹ تھا ویسٹ کا، ان کو صفر کا کوئی آئیڈیا، میتھمیٹکس کی جو آج کل جڑ ہے میتھمیٹکس کی سوچ کی، وہ اس کے اندر زیرو جو ہے وہ انتہائی پیوٹل ہے، اور زیرو جو ہے یہ ہمارے اپنے ہندوستان کی ایجاد ہے۔ ہم اپنی قدیم ہندوستان کی تاریخ کو گپتا امپائر پہ ختم کرتے ہیں، ہندوستان کی گولڈن ایج، اینشنٹ قدیم ہندوستان کی گولڈن ایج 712 عیسوی جب محمد بن قاسم کا بحری بیڑا ہندوستان کے ساحل پہ لگا، تو اس سے پہلے بھی ہندوستان ایک بہت بڑی سویلائزیشن تھی جس نے فلسفی کے اندر، میتھمیٹکس کے اندر، آرکیٹیکچر کے اندر دنیا کو بہت کچھ دیا۔ آج جس دور میں ہم رہتے ہیں وہ اینگلوسفیئر ہے، یعنی وہ قدیم تہذیب جو ویسٹ سے آئی تھی۔ ہمیں پلیٹو کا نام پتہ ہے، ہمیں ایرسٹوٹل، سوکریٹیز کا نام پتہ ہے جو قدیم یونان کے بہت بڑے بڑے تھنکرز تھے، مگر ہمیں کالی داسا کا نام نہیں پتہ، ہمیں گوتم بدھ کی فلسفی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمیں ایسے سمجھایا گیا ہے کہ ہم کوئی جاہل جنگی قسم کے لوگ رہتے تھے اس علاقے میں، اور جب یہ فورن انکرجن میں جب ویسٹ سے لوگ آئے تو ان کی فلسفی کو پڑھ کے ہم سویلائزڈ ہو گئے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں قدیم دنیا میں ایک انڈوسفیئر تھا، اور وہ علاقہ، وہ دنیا جہاں پہ انڈیا کا بہت بڑا انفلوئنس تھا، انڈیا کی زبان سنسکرت کا بہت بڑا انفلوئنس تھا، انڈیا کی جو فلسفیز ہیں، چاہے وہ سناتن دھرم ہو، چاہے وہ بدھزم کی فلسفی ہو، اس کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے دنیا کے اوپر۔ ہم اس انفلوئنس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے۔ میتھمیٹکس کے اندر جو میں نے ذکر کیا کہ جو زیرو کی ایجاد ہے وہ ہندوستان سے شروع ہوئی، یعنی سنیا کا جو کانسیپٹ ہے ہندوازم کے اندر اور عربی کے اندر ظفر کہتے ہیں، یہ ہندوستان کی ایجاد ہے۔ یہ ماڈرن میتھمیٹکس کے اندر شاید سب سے بڑی ایجاد ہے جو ہندوستان سے آئی۔ اس کے علاوہ جو سنسکرت ہے، ہماری جو اینشنٹ ہندوستان کی زبان ہے، جو 1000 سال تک جس نے دنیا پہ راج کیا، یہ فلسفی کی زبان تھی، یہ لٹریچر کی زبان تھی۔ اس زبان میں بہت بڑے بڑے ٹیکسٹ لکھے گئے۔ اس زبان کے انفلوئنس کو آپ جاپان تک دیکھ سکتے ہیں، یعنی کندہار سے جاپان تک سنسکرت کا انفلوئنس آج بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ جو سنگاپور کا ملک ہے، سیما پورا، یہ سنسکرت کا لفظ ہے۔ لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ سنگاپور جو ہے وہ ایکچولی ایک سنسکرت کا لفظ ہے۔ جاوا جو انڈونیشیا کے آئلینڈز ہیں، یاوا دیپا جو کے دانے کی شکل کا آئلینڈ ہے، اس کو بھی ہندوستانیوں نے سنسکرت میں نام دیا، جس کو آج آپ جاوا کہتے ہیں۔ میں زبان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ زبان ہندوستان میں ہم اپنی زبانوں پہ کیوں نہیں، ہم اپنی زبانوں کو زندہ رکھ سکے۔ 1000 سال تک سنسکرت نے حکومت کی، اور 1000 سال تک سنسکرت بولی جاتی تھی اس خطے میں، اور اس کے بعد جب دلی سلطنت آئی اور منگولز نے ڈرائیو کیا پرجین سپیکرز کو خراسان کے علاقے سے، تو وہ ہندوستان کے علاقے میں آ کے بس گئے، اور ہندوستان میں پرجین زبان کو بولا جانے شروع کر دیا گیا، اور 800 سال تک فارسی زبان بولی جاتی تھی جو گورنمنٹ کی زبان تھی ہندوستان میں، وہ سنسکرت کے بعد فارسی بن گئی۔ اگر آپ اس زمانے میں ترقی کرنا چاہتے تھے تو آپ کو فارسی سیکھنا ضروری تھی۔ اور 1835 کے بعد جب انگریزوں نے قبضہ کیا ہندوستان پہ، تو اب ہم سب کے سب انگریزی بولتے ہیں۔ یہ نہ ہماری زبان ہے، نہ ہمارے خطے کی زبان ہے، نہ ہمارے خطے سے نکلی ہوئی زبان ہے۔ مگر ہندوستان کی جو سوچ ہے، انڈیا کے سب کانٹیننٹ میں رہنے والوں کی سوچ، وہ شاید اتنی وسیع ہے کہ ہم ہر فلسفی کو، ہر سوچ کو، ہر زبان کو امبریس بھی کر لیتے ہیں، اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو ایک طرح کی ہندوستانی جو ہے وہ ہم ہر زبان کو بنا لیتے ہیں۔ انڈونیشیا کی جو ایئر لائن ہے گروڈا انڈونیشیا، آپ کو یہ بھی جان کے انڈونیشیا ایک مسلم ملک ہے، مگر گروڈا انڈونیشیا میں گروڈا کا سنسکرت کا لفظ ہے، یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر جب ٹریڈ بہت زیادہ ہندوستان سے ہو رہی تھی، قدیم ہندوستان سے، تو ہندو فلسفی، ہندو سوچ، سناتن دھرم، ہندوازم کی جو فلسفی ہے اس نے بہت تیزی سے ٹریول کیا۔ اور اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا ہندو ٹیمپل ہے وہ انکور واٹ ہے، جو کمبوڈیا میں واقع ہے اور دنیا کی ایک بہت بڑی ہیریٹیج سائٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو تھائی لینڈ کی جو اسکرپٹ ہے، جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی جو اسکرپٹ ہے، الفابیٹس جو لکھے جاتے ہیں، اس کی شروعات بھی پلوا ڈائنیسٹی، جو تامل ناڈو کی ایک ڈائنیسٹی تھی، بالا وگرگانتی اسکرپٹ جو پلوا ڈائنیسٹی کے زمانے میں ایجاد ہوئی، یہ اسکرپٹ آج بھی تھائی لینڈ کی جو زبان ہے، تھائی لینگویج جو ہے، یہ آج بھی اسی اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے۔ اس کا کچھ بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تو لوگ ان کو کھجور کے پتوں کے اوپر
लिखा करते थे। और अगर आप संस्कृत में खजूर के पत्तों के ऊपर लिखें तो जब आप राइट एंगल से लिखते हैं तो वो पत्ते फट जाया करते थे। तो एक तरह की एक कर्व्ड स्क्रिप्ट इजाद की साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, बला वगांती इसको कहते हैं। और ये स्क्रिप्ट आहिस्ता 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 जो ट्रेडर्स थे हिंदुस्तान के, वो साउथ ईस्ट एशिया में लेके गए, कंबोडिया, थाईलैंड और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो लिखा जाता है, जो स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है, उसका मोजिद भी हिंदुस्तान था। देखिए, हिंदुस्तान की ग्लोरिफिकेशन की हमें ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग कौन हैं और हम कहाँ से आ रहे हैं। और मैंने अपनी इस वीडियो के शुरू में कहा था कि मज़हब जो है वो एथनिसिटी का नहीं बताते। एक एथनिसिटी के अंदर कई मज़ाहिब हो सकते हैं, मगर ये जो इंडोस्फीयर है, जो हिंदुस्तान का कल्चर है, जो हिंदुस्तान की फ़िलासफ़ी है, ये आज भी हमें अपने अंदर, चाहे हम एक मुसलमान पाकिस्तान में रहते हों या हम एक तरह के सेक्युलर हिंदुस्तान में रहते हों, ये सोच हमें आज भी मिलती है अपनी सोच के अंदर। हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हर चीज़ के साथ हम गुजारा कर लेते हैं, हर चीज़ की मैनिफेस्टेशन अपनी फ़िलासफ़ीज़ के अंदर ले आते हैं। मगर इस किस्म की पोलराइजेशन शायद वेस्ट की वजह से, शायद हम इतने ज़्यादा एक कलोनियल हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स रहे हैं पिछले 200-300 साल से, तो शायद हम ये सोचना भूल गए हैं कि हम लोग कौन हैं, हमारा दुनिया में क्या मकाम है और क्या इस मकाम के ऊपर हमें फ़ख्र नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर आज जो हम डाइवर्सिटी देखते हैं और आज जो हम पोलराइजेशन देखते हैं लोगों के दरमियान, इस पोलराइजेशन के पीछे सिर्फ एक वजह है कि हम अपनी शेयर्ड हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हम एक ज़माने में, हमारे आबा अजदाद संस्कृत बोला करते थे और फिर एक ज़माने में हमारे ही आबा अजदाद जो है वो फ़ारसी बोला करते थे और अब हम सब मिलके अंग्रेज़ी बोलते हैं। हम कालिदासा के नाम को नहीं जानते, हम कालिदासा की कंट्रीब्यूशन को नहीं जानते, मगर हमें ग्रीक और रोमन और शेक्सपियर के बारे में हर बात पता है। शायद इस चीज़ को, इस किस्म की वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम ये समझें कि हम आज की दुनिया में कहाँ पे खड़े हैं और आज की बाद जो आने वाली दुनिया है उसमें हिंदुस्तान के इलाके का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, चाहे यहाँ 30 मुल्क हों, चाहे यहाँ 300 मुल्क हों, चाहे ये पूरा एक मुल्क हो, मगर इस खित्ते की जो बांग्लादेश के सुंदरबंद से और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा से शुरू होता है और खैबर के पहाड़ों पे जाके ख़त्म होता है, इस पूरे इलाके की एक शेयर्ड कंबाइंड हिस्ट्री है। हर किस्म के लोग, हर किस्म की एथनिसिटी, हर किस्म के मज़हब के रहने वाले, हर किस्म की सोच के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। हमारी जो आज की आइडेंटिटी है वो हमारी एंशिएंट सोच को, हमारी एंशिएंट आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि आज का नौजवान इस बात को समझेगा। आगे चल के मुझे नहीं पता कि दुनिया किस तरह की होने वाली है और दुनिया में क्या एक पूरी दुनिया एक मुल्क बन जाएगी या हिंदुस्तान 100 मुल्क बन जाएंगे, मगर जो भी आगे होने वाला है, इस खित्ते में जो पैदा हुआ है वो इस हिस्ट्री का, इस शेयर्ड हिस्ट्री का वारिस है। बहुत शुक्रिया।